बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला ये किया है कि उसने हर हाल में मुहाज़रा ही करनी है, हर हाल में सियासत ही करनी है। वो मामला कौमी सलामती का हो, अदलिया की आज़ादी का हो या कोई और मामला हो। अच्छी बात है, सियासतदान को सियासत ही करनी चाहिए, एक पोलिटिकल पार्टी को सियासत ही करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस हद तक। ये एक बहरहाल अहम इशू है। इसके अलावा जो हम खबरें अभी तक डिस्कस नहीं कर सके, उसमें अगेन वही कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें बड़ी तफसीलन जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान की आला अदलिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों का इन 6 जजों के ख़त के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, और वो इसको अदलिया की आज़ादी में मदाखलत समझते हैं और इस पर किसी भी किस्म के कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया हो या हुकूमत का फ़ैसला, जिसमें एक यक रुकनी कमीशन बनाने का इंदिया दिया है बेसिकली पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों को मुस्तरद कर दिया है और मुतालबा ये किया है, बल्कि क्या मुतालबा किया है वो आगे चल के बात करेंगे। तो एक और वाक़या ये हुआ कि आज जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने KPK के वज़ीर आला से पेशावर में जाके मुलाकात की। अब ये बड़ी मज़े की सूरत हाल है कि वो शख्स जिसके ऊपर साइफ़र का इल्ज़ाम, आखिरी जो इल्ज़ाम था साइफ़र के मामले के ऊपर, वो मोहसिन नकवी की ज़ात के ऊपर लगा और मोहसिन नकवी के वज़ीर दाखिला बनाए जाने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो सड़कों के आने के ऊपर धमकियाँ दे रही थी और वो कह रही थी कि ये बेसिकली जो उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए बनाया गया, ये उनका मौक़िफ़ था। आज उसी वज़ीर दाखिला ने जाके जब उनसे मुलाकात की KPK के वज़ीर आला से, तो तब वहाँ का मंज़र क्या था, ये हम अपनी गुफ्तगू में इसको शामिल करेंगे। लेकिन जो एलामिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक़, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो 2 सेशन किए, फुल कोर्ट का इजलास जो किया था, उसकी तफसीलात जारी कर दी गई हैं एलामिया की सूरत में, और 2 टोक अल्फाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि एग्जेक्टिव के अदालती अमूर में किसी भी किस्म की मुदाखलत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि आला अदलिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही इस पर कोई समझौता किया जाएगा। जब ये ख़त मिला तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़त लिखने वाले 6 के 6 जजों से फ़र्दन मुलाकात की और उनसे उनका मौक़िफ़ जाना, उनसे जाना कि उन पर किस किस्म का दबाव था और वो दबाव की नौइयत क्या थी। और उसके बाद उन्होंने अपने ब्रादर जजों के साथ मुलाकात की। पहला इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रहायशगाह के ऊपर तलब किया गया था। फिर उस इजलास की रोशनी में तमाम जजों की मुशावरत के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से और बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात की और जो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे उनको आगाह किया। वज़ीर आज़म ने एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई कि मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी और फैज़ाबाद धरना केस में जो अदालत का फ़ैसला था, उसका जो पैरा नंबर 25 है, उसके ज़िम्न में या उसको मद्देनज़र रखते हुए कानून साज़ी भी की जाएगी। तो बड़ा 2 टोक क्लियर मौक़िफ़ था, यानी कि जो एलामिया की सूरत सामने आया है। और फिर जो हुकूमत ने भी कहा वो भी यानी जो वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी जो कुछ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उसमें भी बहरहाल उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदलिया के जो साबिक़ जज साहिबान हैं उनके ऊपर उसका भी इम्पैक्ट बहरहाल आएगा। तो बड़ा अच्छा मामला है अगर इस पर आप थोड़ा सा गौर करें। ना सिर्फ ये वाले 6 जजेस बल्कि वो वाले जजेस जिन्होंने 2018 या उससे पहले भी जो हरकतें की हैं, दबाव में फ़ैसले किए हैं। आज हलीमा खान साहिबा भी उसका ज़िक्र कर रही थी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि अगर पनामा वाले इशू के ऊपर उनको असल अकामे के ऊपर सज़ा ना दी जाती बल्कि असल मुकदमे के ऊपर सज़ा दी जाती तो शायद मामलात इस तरह के ना होते, ये आज़ाद ना फिर रहे होते। तो उनको भी ये अब एहसास हो रहा है कि जो अकामा था, अब जो अकामा था, जो पनामा था, वो सारे का सारा पाकिस्तान की आला अदलिया के जो जजेस थे उन पर जिस किस्म का दबाव था, उसकी जिस तरह की टेप्स हम सुन चुके हैं, जो सामने आ चुकी हैं, जिन पर एक इंक्वायरी की भी कोशिश की गई थी, वो कोशिश जो है वो उमर ता बंदयाल साहब ने एक तरह से वो अकारत कर दी।
تو اب معاملات اسی طرف کو بڑھیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف اگر اس کو پولیٹیکلی ہم جائزہ لیں تو وہ آپ اپنے دام میں صیاد آنے والی بات ہو جائے گی، کیونکہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو اقتدار میں ہے، جو پارٹی، اس کے خلاف بھی پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی رجیم نے ججوں کے ساتھ مل کے جو کچھ کیا تھا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ایک تیر سے دو شکار جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ یا وفاقی حکومت جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ معاملات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ایک اور خبر ہے، لیکن اس خبر پر جانے سے پہلے وہ جو اڈیالہ جیل پر پابندی تھی قیدیوں کی ملاقاتوں کے اوپر، وہ پابندی ختم ہو گئی ہے، اس کا امپیکٹ کیا آنے والا ہے یہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اس ساری صورتحال کے اوپر، یعنی کہ جو ہے اپنا سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس تھا اس پر، اور جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے، ان دونوں کو مسترد کر دیا ہے، اور مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی کہ اس کا مقدمہ یا یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کو سننا چاہیے، اور اس کو لائیو نشر بھی ہونا چاہیے۔ اب سپریم کورٹ اس پورے مدعے کے اوپر سمجھتی ہے، جو اس نے سمجھا وہ بتا بھی دیا، اعلامیہ میں بھی جاری کر دیا، اور وزیر اعظم سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ کے تمام ججوں کی مشاورت سے ہوئی تھی، اور سب کا یہی خیال تھا کہ اس معاملے میں عدالت کو اپنا عدالتی اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کوئی انکوائری فورم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پولیٹیکلی آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، سیاسی طور پر جتنے مرضی بیان دے لیں، لیکن نہ تو سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ ہے اور نہ ہی یہ کوئی انکوائری کا فورم ہے۔ یہاں پر تحقیقات نہیں ہو سکتی، یہ نہ اس کا مینڈیٹ ہے، نہ اس کی اتنی کیپیسٹی ہے۔ تو یہ بہرحال انکوائری جو ہے وہ گورنمنٹ نے انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ہی کروانی تھی، اور وہ سپریم کورٹ کی معاونت سے زیادہ ان کی رضامندی کے ساتھ یہ والا فیصلہ ہوا ہے۔ تو ان دونوں کو، یعنی جو سپریم کورٹ کا اعلامیہ ہے اس کو بھی، اور جو حکومت نے فیصلہ کیا، ان دونوں اقدامات کو پاکستان تحریک انصاف مسترد کر چکی ہے، اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو بے نقاب کریں اور عدالت جو ہے وہ کیس سنیں اور اس کی پروسیڈنگ ہو، اور یہ لائیو نشریات اس کی قوم کے سامنے آئے، قوم اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو یہ نہ حکومت اس طرف آئے گی اور نہ سپریم کورٹ کا اس قسم کا ارادہ ہے۔ پہلے انکوائری ہوگی، انکوائری کے بعد رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی جائے گی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی پیش کی جائے گی۔ وہاں پر یہ رائٹ فورم ہے، وہاں پر بحث بھی ہو سکتی ہے، وہیں پر ایکشن اور جو بھی طے ہونا ہے وہ وہیں پر طے ہونا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کو ظاہر ہے کہ ایک جس کو کہہ لیں کہ ایک ایکسپلائٹ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر سیاست بھی کرے گی، اور اس کا یہی ارادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اتوار والے دن کے پی کے میں ایک بڑی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، جو بظاہر اعلیٰ عدلیہ کے حق میں ہے، لیکن ساتھ ہی جو کہہ لیں کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ دیکھا تھا، جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ سارے فیصلے کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس میں یہ والی بات کہی گئی ہے، یا اس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے، کور کمیٹی کے اجلاس سے پہلے شہباز گیل صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کور کمیٹی میں یہ مدعا رکھوں گا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے استعفے کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کو کرنا چاہیے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پر سیاست کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس میں اس کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال چیزیں پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کچھ اور طرح کے ہیں۔ وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اگر ان ججز کے اوپر اگر تحقیق ہو اور وہ کیس چلے تو قیدی نمبر 804 سمیت جتنے کیس ہیں باقی لوگوں کے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونا۔ یہ بات جو ہے وہ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ خارج از امکان بظاہر لگ رہی ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی۔ محسن نقوی صاحب کے اوپر جتنا پاکستان تحریک انصاف نے اپنا نزلہ نکالا ہے، اور پھر محسن نقوی صاحب کو جس طرح انہوں نے جب ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا تھا پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، تب عمران خان صاحب نے یہ والی بات کہی تھی کہ اصل میں تو سائفر والی سازش بیسیکلی جس نے گھڑی ہے وہ محسن نقوی صاحب ہیں،
اور ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جس طرح کر کے ڈیل کیے گئے تھے محسن نقوی صاحب کے ہاتھوں سے، وہ اپنی جگہ کے اوپر اپنی ایک بڑی کھلی ڈلی حقیقت ہے۔ تو آج وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ کے پی کے میں گئے، علی امین گنڈاپور سے انہوں نے ملاقات کی، امن و امان کے حوالے سے ان کا یہ دورہ تھا، اور اب یہاں پر دو قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے، تحریک انصاف اس تاثر کو بڑھاوا دیتی ہے کہ بیسیکلی محسن نقوی صاحب جی ایچ کیو کے نمائندے ہیں، اور اس کے ذریعے چونکہ وزارت داخلہ ان کو دی گئی ہے تو ان کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے ان کو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے۔ تو یہ دھمکیاں بھی دیتے تھے کہ اگر یہی کچھ حکومت نے کرنا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ پارلیمان سے نکل کے سڑکوں پر آئیں گے اور سڑکوں پر فیصلے ہوں گے۔ لیکن آج جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں انہوں نے محسن نقوی صاحب کا استقبال کیا۔ یہ ملاقات اس ضمن میں ہوئی جو میری اطلاع ہے، لیکن کچھ خدشات یا کچھ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ محسن نقوی صاحب کا تاثر یہ ہے کہ یہ جی ایچ کیو کے نمائندہ ہیں، تو اگر علی امین گنڈاپور صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی جن کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنا چاہتی ہے وہ جی ایچ کیو ہے، تو یہ ملاقات اس جانب ایک پیش رفت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ ملاقات جو تھی وہ قومی سلامتی کا اعلیٰ سطحی اجلاس جو کل ہوا تھا بلکہ پرسوں ہوا تھا، اس اجلاس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ کے پی کے میں بھی یہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایفرٹ کرے پشاور کو ایک سیف سٹی کی صورت ڈھالنے میں، یا وہاں پر اقدامات کیے جائیں کہ پشاور جو ہے وہ سیف سٹی کا روپ دھار لے۔ تو یہ ملاقات اس سلسلے میں تھی، اور ویسے بھی کے پی کے میں جس لیول کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے اس دہشت گردی کی روک تھام کے لیے وفاق کا اور جو اعلیٰ سطحی قومی اجلاس تھا قومی سلامتی کا، اس میں بڑا کنسرن شو کیا گیا تھا۔ تو یہ ملاقات خالصتاً انتظامی نوعیت کی تھی، اس میں کوئی سیاسی معاملہ میری کم از کم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اس کے باوجود باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں۔ البتہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ انکمفرٹیبل تھے، وہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کا استقبال کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب جو تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور جو ناگواری کے جو تاثرات تھے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے چہرے پر عیاں تھے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو دوہری پوزیشن ہے کہ ایک طرف وہ پارٹی کے ساتھ لائلٹی ہے ان کی، پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لڑ جاؤ مر جاؤ کٹ جاؤ، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کو اگر صوبہ چلانا ہے اور سسٹم میں رہنا ہے تو ان کو پاکستان کے وفاق کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر وہ نہ تو دوہری پالیسی اختیار کر سکتے ہیں اور نہ ہی عدم تعاون جو ہے اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں کہ وفاق جو کہہ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وفاق جو ہے وہ ملک کی بات کر رہا ہے، ریاست کی بات کر رہا ہے، تو وہ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ تو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس طرف جائیں تو گالیاں، اس طرف جائیں تو دھواں دھواں، تو یہ والی صورتحال ہے ان کی۔ اس صورتحال میں مجھے ترس آ رہا تھا ان کے اوپر۔ تو باقی جو ہے وہ دیکھیں اتوار والے دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کس طرح کا معاملہ کرتی ہے۔ یہ عدلیہ کی محبت میں یہ ریلی نکالی جا رہی ہے یا پھر عدلیہ کو مزید سکینڈلائز کرنے کی کوشش ہوگی۔ جو بھی ہوگا، پاکستان کی جو ریاست ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اوپر جو اب معاملات ریاستی سطح کے اوپر یا جس میں ریاست کی ساکھ ہو، جس میں ریاست اور وفاق کمپرومائز ہو رہے ہوں، یا ریاست کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش ہو، یا ریاست کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے سٹیک کے اوپر کوئی سیاست کرے، اس کی کوئی گنجائش باقی پیچھے بچی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی ایگزیکٹو اور پاکستان کی مقننہ، یہ تینوں ایک پیج کے اوپر ہیں۔ اگر کوئی ایک پیج کے اوپر نہیں ہے اس ساری صورتحال میں تو وہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی جناب عمران خان صاحب اس پیج کے اوپر آنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کی ان کو ایک قیمت بہرحال دینی پڑے گی۔ تو ابھی تک کی یہی خبریں تھیں، مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔